कुत्तों को खाना और परिंदों को दाना डालने वाले जरूर सुने। इनमें से सबसे अफजल सदका कौन सा है? हवा में उड़ने वाले परिंदे, पानी में तैरने वाली मछलियां, जमीन पर चलने और रेंगने वाले बेजुबान जानदारों को दाना या पानी या खुराक डालना, क्या ये सबसे अफजल सदके शुमार होते हैं? जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जो लोग अपने घरों की छतों पर या दीवारों पर या सहन में परिंदों के लिए दाना या पानी रखते हैं, उनके साथ क्या होता है? कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब जो बात आप सुनने वाले हैं, शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे राज के करीब ले जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके अंदर नेकी का जज्बा एक नई शिद्दत के साथ जाग उठेगा। जरा तसव्वुर कीजिए, आप अपने हाथ से चंद दाने जमीन पर बखेरते हैं, एक चिड़िया आती है, एक कबूतर झुक कर खाता है और कोई बेजुबान जानवर अपनी भूख मिटाता है। ये मंजर बज़ाहिर सादा लगता है, मगर हकीकत में ये वो लम्हा होता है जहां आपका एक छोटा सा एक्ट अल्लाह की नज़र में सदका बन जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जब आप पानी रखते हैं, गर्मी की शिद्दत में जब ज़मीन तप रही होती है, एक प्यासा परिंदा आता है और उस पानी से अपनी जान बचाता है। याद रखें, ऐसे वक्त में पानी पिलाना सदका बन जाता है, क्योंकि आपने एक जान को बचाया। इसी तरह जब कोई कुत्ता भूखा हो और आप उसे खाना देते हैं, तो ये भी सदका में शामिल हो जाता है, क्योंकि आपने एक बेजुबान मखलूक की तकलीफ को ख़त्म किया। यही वो आमाल हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से ख़ास बशारतें आती हैं। ऐसे इनामात मिलते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं जो ज़िंदगी के हर पहलू को बदल देती हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अब समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि कुत्तों को खाना और परिंदों को दाना या पानी डालना, इनमें सबसे अफजल सदका कौन सा है? अल्लाह तबारक व तआला ने नहायत वाज़े अंदाज में ये हकीकत बयान फरमाई है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क उसके ज़िम्मा करम पर ना हो। यानी ये कायनात एक ऐसे निज़ाम के तहत चल रही है जहां हर मखलूक का हिस्सा पहले से तय है। परिंदे हों, चरिंदे हों या इंसान, सब उसी रब की अता के मोहताज हैं। हम भी जानदार हैं, मगर ख़ास तौर पर जानवरों और परिंदों के बारे में ये बात समझना ज़रूरी है कि उनका रिज़्क बराह रास्त अल्लाह की कुदरती तदबीर के तहत आता है और वह अपने मुकर्ररा वक्त पर उन्हें पहुंच ही जाता है। कभी अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल में ख्याल डाल देता है और वही शख्स किसी परिंदे या जानवर के लिए रिस्क का जरिया बन जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स दाना ना भी डाले तो ये मखलूकात फिर भी जिंदा रहती हैं। गौर करें, रोजाना सुबह चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, कबूतर फिजा में उड़ते हैं, कौवे और चीलें अपने अपने अंदाज में खुराक तलाश करती हैं। आपने शायद ही कभी किसी परिंदे को भूख से मरते देखा हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर रोज उनके लिए कहीं ना कहीं असबाब पैदा करता है और उन्हें उन रिस्क तक पहुंचा देता है। इसलिए इंसान उन आज़ाद मखलूक़ात के रिज़्क़ का मुकल्लफ नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ली हुई है। मोहतरम नाजरीन, क्या वाकई कुत्तों को खाना खिलाना और परिंदों को दाना या पानी डालना ही सबसे अफजल सदका है? ये सवाल बज़ाहिर सादा है, मगर उसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। बेशक किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाना, किसी प्यासे परिंदे के लिए पानी रखना या दाना डालना एक अजीम नेकी है। इसमें रहमत है, इसमें शफकत है और इस पर अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलता है। ये आमाल इंसान के दिल को नरम करती हैं और उसके अंदर रहमदिली पैदा करती हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे अफजल सदका की, तो यहाँ एक और दर्जा खुलता है, एक और हकीकत सामने आती है जो इंसान को चौंका देती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसके अंदर इज्जत नफ्स रखी है, उसके मसाइल पेचीदा हैं, उसकी ज़रूरियात सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद नहीं होती। एक इंसान सिर्फ रोटी का मोहताज नहीं होता, वो इज्जत, सहारा, तालीम, इलाज
اور تحفظ کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کی کفالت انسانوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے افضل صدقہ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی انسان کی اصل ضرورت کو پورا کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور آپ اس کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اور آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں اور آپ اسے لباس دیتے ہیں تو یہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم صرف اس لیے تعلیم سے محروم ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں اور آپ اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو یہ ایسا صدقہ ہے جو نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ واقعی سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں یا ہزاروں، اللہ کے ہاں ہر خرچ کا اجر ہے۔ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی، لیکن درجہ بندی وہاں بدل جاتی ہے جہاں نیکی کسی کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لے آئے۔ ایک پرندے کو دانہ دینا یقیناً اجر کا باعث ہے، مگر ایک انسان کو بھوک سے بچانا، اس کی عزت کو سہارا دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بلند مقام رکھتا ہے۔ سوچیں، ایک شخص جو خاموشی سے اپنی تکلیف چھپا رہا ہے، جو مانگ نہیں سکتا، جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ صرف ایک مدد نہیں، یہ ایک زندگی کو سنبھالنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے افضل صدقہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں یا پرندوں پر خرچ کرنا کم اہم ہے، ہرگز نہیں۔ وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی رحمت کا سبب ہے، مگر ترجیح وہاں بدلتی ہے جہاں ایک انسان کی زندگی کا سوال ہو، جہاں اس کی ضرورت، اس کی عزت اور اس کا مستقبل داؤ پر لگا ہو۔ وہاں مدد کرنا سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی سب سے بڑا اجر چاہتے ہیں، سب سے زیادہ برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نگاہوں کو صرف آسان نیکیوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان انسانوں کو تلاش کریں جو خاموشی سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ روشن کرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے دل کی اس نرم کیفیت کو محسوس کیا ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی بے زبان مخلوق کے لیے دانہ رکھتے ہیں یا پانی کا برتن بھر کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی لمحہ انسان کے اندر رحم، شفقت اور انسانیت کی وہ چنگاری جگا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ کیونکہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، جو انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم فرماتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو چھوٹی سی نیکی کو عظیم بنا دیتا ہے۔ کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا یا پیاسے جانوروں کے لیے پانی رکھنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں بظاہر چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک شخص چند دانے زمین پر ڈالتا ہے، ایک کبوتر آ کر کھا لیتا ہے، ایک چڑیا اپنے چونچ میں اٹھا کر لے جاتی ہے، یا کوئی کتا خاموشی سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے ایک معمولی کام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی عمل اللہ کے ہاں صدقہ بن جاتا ہے۔ ایسا صدقہ جو خاموشی سے آپ کے نامہ اعمال کو روشن کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالنے یا پانی پلانے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ اکثر اپنی زندگی میں ایک عجیب سی برکت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 خاص انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کو ضرور ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ ان کے گھروں میں تنگ دستی آسانی سے جگہ نہیں بنا پاتی، کیونکہ جو دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ ایسے شخص کے لیے حلال رزق کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔
گویا رزق خود ان کی طرف آنے لگتا ہے اور اسے بے جا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تیسرا انعام یہ کہ اس کے مال اور زندگی میں ایسی برکت آتی ہے کہ کم وسائل میں بھی سکون، اطمینان اور کفالت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جو ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب نیکیاں اپنی جگہ قیمتی ضرور ہیں، مگر جب ہم بات کرتے ہیں سب سے افضل صدقہ کی تو یہاں معاملہ ایک اور درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا صرف جانوروں کو کھانا کھلانا یا پرندوں کو دانہ ڈالنا ہی سب سے افضل صدقہ ہے، یا اس سے بھی کوئی بلند درجہ موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کے مسائل، اس کی ضروریات اور اس کی آزمائشیں جانوروں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ایک انسان صرف بھوکا نہیں ہوتا، وہ عزت نفس رکھتا ہے، وہ اپنی پریشانی چھپاتا ہے، وہ مدد مانگنے سے ہچکچاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے افضل صدقہ اور سب سے طاقتور صدقہ کا درجہ سامنے آتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کی ایسی ضرورت پوری کرتے ہیں جو وہ خود پوری نہیں کر سکتا، تو یہ صرف ایک نیکی نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک زندگی کا سہارا دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے پاورفل شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک انسان کو کھانا کھلانا، اس کا علاج کروانا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا یا اس کی عزت کو بچانا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بلند درجے کے صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھیں، جب ایک طرف ایک پرندہ ہے جو کہیں نہ کہیں سے اپنا رزق پا ہی لیتا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو اپنی مجبوریوں میں کھڑا ہوا ہے، جو مانگ بھی نہیں سکتا، جو خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہا ہے، تو ایسے میں سب سے افضل صدقہ کس طرف ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے اور اسے نیکی کے ایک نئے درجے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں بے شمار راستے ہیں جن کے ذریعے انسان ثواب کما سکتا ہے، مگر ہر نیکی کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا اور پانی پلانا یقیناً رحمت کو کھینچنے والے اعمال ہیں۔ یہ دل کو نرم کرتے ہیں، انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم سب سے افضل صدقہ، سب سے طاقتور صدقہ اور سب سے پاورفل صدقہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس نیکی کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو کسی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دے۔ یہاں انسان کا معاملہ سامنے آتا ہے، کیونکہ انسان کی ضروریات صرف پیٹ بھرنے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر عزت نفس، خوف، امید، تعلیم، بیماری اور مستقبل جیسے کئی پہلو شامل ہوتے ہیں۔ سوچیں، ایک ایسا انسان جو بیماری کی حالت میں ہے مگر علاج کے پیسے نہیں رکھتا، وہ اپنی تکلیف کو چھپائے ہوئے ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ اگر آپ اس کے علاج کا بندوبست کر دیتے ہیں تو یہ صرف ایک مدد نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی کا دوبارہ کھڑا کرنے کا عمل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے بلند شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک بھوکا انسان جو کئی دنوں سے صحیح طرح کھانا نہیں کھا سکا، اگر آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ صرف اس کا پیٹ بھرنا نہیں، بلکہ اس کی عزت نفس کو بچانا بھی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو سب سے طاقتور صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور منظر اپنے ذہن میں لائیں، ایک طالب علم جو ذہین ہے، محنتی ہے، مگر اس کے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ خواب دیکھتا ہے مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایک پورے مستقبل کو روشن کر رہے ہیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جو نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہی سب سے پاورفل صدقہ ہے، کیونکہ اس کا اثر صرف ایک وقت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی پھیلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کفالت کو انسانوں پر رکھا ہے۔ جانوروں کے لیے اللہ نے قدرتی اسباب بنا دیے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا رزق پا لیتے ہیں، مگر انسان کے لیے حالات مختلف ہیں۔ وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا، وہ اپنے دکھ کو چھپاتا ہے
اور یہی چیز اسے زیادہ توجہ کا مستحق بناتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نیکی کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صدقہ اپنی اصل طاقت دکھاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا یا کتوں کو کھانا کھلانا کم اہم ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اس پر بھی اللہ کے انعامات ملتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مگر ترجیح کا اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں ایک انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کی ضرورت کا سوال ہو، وہاں مدد کرنا زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو انسان کو نیکی کے اعلیٰ درجے تک لے جاتی ہے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے مشکلات کا شکار ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ ان تک پہنچ جائیں، ان کی ضرورت کو سمجھ لیں اور اسے پورا کر دیں، تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا عمل سب سے افضل صدقہ میں بدل جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ہزاروں کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص، ضرورت اور ایک زندگی کو سنبھالنے کا جذبہ شامل ہوگا۔ تو اب دل سے ایک سوال اٹھتا ہے، اگر نیکی کرنی ہے، اگر صدقہ دینا ہی ہے، تو کیوں نہ اسے اس درجے پر لے جایا جائے جہاں وہ واقعی کسی کی زندگی بدل دے؟ کیوں نہ ایسا صدقہ کیا جائے جو صرف وقتی فائدہ نہ دے بلکہ مستقل آسانی کا سبب بنے؟ یہی سوچ انسان کو عام نیکی سے اٹھا کر سب سے طاقتور صدقہ کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا اور پانی پلانا یقیناً رحمت والے اعمال ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں۔ مگر جب ہم سب سے افضل صدقہ، سب سے طاقتور صدقہ اور سب سے پاورفل صدقہ کی روح کو سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل وزن وہاں ہے جہاں ایک انسان کی زندگی بدل دی جائے۔ انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جسم کی نہیں بلکہ احساسات، عزت نفس اور امیدوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شخص جو بیمار ہے اور علاج کے بغیر تڑپ رہا ہے، وہ کسی جانور سے مختلف اس لیے ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو محسوس بھی کرتا ہے اور چھپا بھی لیتا ہے۔ اگر آپ اس کے علاج کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو آپ صرف دوا نہیں دیتے، آپ اس کی زندگی میں دوبارہ امید ڈالتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے بلند شکل اختیار کرتا ہے، اور یہی سب سے افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نیکی کرنے کا موقع ہو تو آپ کس درجے کی نیکی کو ترجیح دیں گے؟ کیا آپ صرف جانوروں اور پرندوں تک محدود رہیں گے، یا پھر اس درجے تک جائیں گے جہاں آپ کسی انسان کی زندگی بدل سکیں؟